बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन। इससे पहले हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ चुके हैं और उसमें हमने इस्लामिक प्रोविजंस पढ़ी हैं कि बेसिकली वो क्या बेसिस थी जिनके ऊपर हमारी सोसाइटी ने चलना था, हमारा कानून बनना था, हमारा दस्तूर जो है वो बनना था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली वो स्टेप्स क्या लिए गए जिनकी वजह से एट लास्ट हम जो है, जो हमारा एक एम था कि हम जो इस्लाम के जो कानून है उसको अपनी स्टेट के अंदर नाफिज करें, उसमें हम कामयाबी हासिल कर सके। इसको हम स्टार्ट करेंगे इसके बैकग्राउंड के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। देखिए, जब पाकिस्तान के हसूल का वक्त था तो एक नारा लगाया जाता था कि हमें एक इस्लामी रियासत का क़याम चाहिए, हम एक यानी एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जहां हम इस्लामी कानून का नफाज कर सकें। जब पाकिस्तान का क़याम हो गया और दस्तूर साज असेंबली यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, तो लोगों की तरफ से एक डिमांड आना शुरू हो गई थी जिसमें ये कहा गया कि जिन बेसिस के ऊपर हमने ये स्टेट हासिल की है और जो कमिटमेंट आज़ादी के वक्त की गई थी उसको जो है वो पूरा किया जाए। ये डिमांड कुछ अरसे तक तो रही, लेकिन उसके बाद ये एक मैसिव तहरीक की सूरत जो है वो इख्तियार कर गई। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और पब्लिक प्रेशर जो एग्जिस्ट कर रहा था उस वक्त, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने 1949 में करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश की। अच्छा, और बता दिया कि बेसिकली वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिनके ऊपर हम अपनी स्टेट का जो कानून है या जो हमारी स्टेट की पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएंगी। देखिए, इसमें पहली चीज बताई गई थी कि हाकमियत के हवाले से बताई गई थी, यानी सोवरेनिटी के हवाले से कहा गया था कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान शेल एक्सरसाइज इट विद इन द लिमिट्स प्री डिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह। यानी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, वो इसको शेयर नहीं करता, और हम जो इंसान हैं बेसिकली हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये जो हाकमियत है ये एक हमारे लिए मुकद्दस अमानत है जिसके हम जवाब दें। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये बात भी वाजे कर दी गई थी कि रियासत पाकिस्तान यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो इस्लाम के दायरा कार से बाहर हो, यानी नो लेजिस्लेशन विल बी मेड दैट विल बी रिपग्नेंट टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ठीक है। और तीसरी अहम चीज ये थी कि माशरे में इस्लामी असूलों पर मबनी जो कवानीन है वो बनाए जाएंगे। इस्लामी असूलों पर मबनी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी यानी बराबरी, और समाजी इंसाफ यानी जो सोशल जस्टिस है वो कायम किया जाएगा। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं पहले भी कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, और इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जिसने एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपको इन चीजों के बारे में बताया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखें, जब पाकिस्तान का कयाम हो गया तो एक तबका ऐसा था, सेक्युलर तबका, जो चाहता था कि जो मजहब है यानी जो रिलीजन है उसको स्टेट की पॉलिसीज के साथ जो है वो ना मैच किया जाए, यानी स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उनको मजहब से जो है वो दूर रखा जाए। ये उनका एक आप कह लें प्रोपेगेंडा था। जिसमें वो एक और अहम चीज क्या कहते थे कि जो हमारी स्टेट के उलमा कराम हैं वो स्टेट को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उनके बकौल वो ये समझते थे कि जो हमारे उलमा कराम हैं वो आपस में तफरके का शिकार हैं। वो कहते थे कि जो कुरान और हदीस की एक तफसीर जो है वो पेश की गई हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में पेश की गई हैं। तो जब वो मुख्तलिफ अंदाज में पेश की गई हैं तो उनके बकौल वो लोग जो है वो स्टेट को यकजा नहीं कर सकेंगे, जो स्टेट के लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे उस वक्त के जो उलमाए कराम थे, तमाम मकातिब फिक्र के, वो सैयद सलमान नदवी की क़यादत में एक जगह जमा हुए और एक इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें ये चीज वाजे कर दी गई कि जो तमाम मकातिब फिक्र के उलमा हैं उनके अंदर दीन के मामले के ऊपर कोई जो है वो डिवीजन नहीं है, बल्कि वो तमाम के तमाम जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को स्टेट के अंदर लागू करना चाहते हैं। अच्छा, इनकी समरी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस इजलास में फैसला किया गया था कुछ पॉइंट्स के ऊपर और वो डिफाइन किए गए थे। ये फैसला किया गया था कि हाकमियत जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। फिरका वारियत को मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म किया जाएगा। ज़बान की बेस पे या मजहब की बेस के ऊपर जो डिवीजन है उसको ख़त्म किया जाएगा। लोगों को आज़ादी होगी कि वो अपने मजहब को जो है वो फॉलो कर सकें, लेकिन दे विल नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, दूसरे के जो मजहब है या जो रिलीजन है उसके अंदर इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है वो कायम किया जाएगा।
اچھا جو ملک کے حکمران ہوں گے ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ مرد ہوں یعنی میل ہوں اور مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا حاکم وقت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آئین کو جو ہے ختم کر سکے، اور جو ادارہ حاکم وقت کو چنے گا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو چاہے تو ریموو کر دے اور اگر چاہے تو اس کو سسپینڈ کر دے، لیکن اس کی کچھ بیسز ہیں۔ بیسز کیا ہیں؟ یا تو وہ مجرم قرار پائیں، یا انہوں نے غداری کی ہو، یا کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لیا ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اچھا ایک اہم چیز جو ہے وہ کیا کی گئی تھی کہ جو حکمران ہوگا وہ جواب دہ ہوگا، یعنی ہی ول بی اکاؤنٹیبل، جو وہ ایکشن لے رہا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا اور ایک اور اہم فیصلہ جو لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو عدلیہ ہوگی، جو جوڈیشری ہوگی، وہ مکمل طور پہ آزاد ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہوگا، بلکہ وہ آزاد ماحول کے اندر رہتے ہوئے انصاف کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرے گی۔ اچھا یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، یہ اجلاس کے جو فیصلے تھے اس میں یہ ایک 22 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ ایک اور سٹیپ جو اہم لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کی بیسس کے اوپر ہمارے جو کانسٹیٹیوشنز تھے 1956، 1962 اور 1973، اس کے جو پرنسپلز تھے ان کے اوپر ہماری یہ کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، اور 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے یعنی 8th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوشن کا یعنی قرارداد مقاصد کو، آبجیکٹو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا اپلیکیبل حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ صرف افتتاحیہ میں شامل تھی۔ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست کہی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو سربراہ ہوگا وہ صرف اور صرف مسلمان ہوگا، کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر نہ ہو، اور لاسٹ میں ایک اہم بات یہ کی گئی تھی کہ ایک اسلامی مشاورتی کونسل بنائی جائے گی جو کہ گائیڈ کرے گی جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوں گے، جو پالیسی میکر انسٹیٹیوشنز ہوں گے، ان کو گائیڈ کرے گی کہ کس طریقہ کار سے آپ نے جو پالیسیز بنانی ہے وہ اسلام کی امبریلا کے انڈر رہ کے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر لاسٹ میں ایک جو اہم چیز ہوئی وہ کیا تھی کہ 1977 میں جو پبلک سینٹیمنٹس تھے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو گئے تھے۔ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اسٹیٹ ہے اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس قابل نہیں ہے، یا انہوں نے اسلام کو امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے کوئی سٹیپس نہیں لیے۔ پاکستان نیشنل الائنس میں کے سربراہان جو ہیں اس وقت اکٹھے ہوئے، جس میں 9 پولیٹیکل پارٹیز شامل تھیں، اور انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ یا تو اسلامک پرنسپلز کو امپلیمنٹ کرائے یا استعفیٰ دے۔ یہ جو لوگ تھے یہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں، جو ہمارا ایک عہد ہے، ہم اس کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہماری اسٹیٹ اس طرح ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے بعد میں حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 1977 کے اندر سامنے آئے، اور انہوں نے بیسیکلی جو پالیسیز پھر بنائی دیٹ ور آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سنہ، انہوں نے وہ پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرانا شروع کی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ آئے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کی پالیسیز کے حوالے سے۔ دیکھیں پہلی بات ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری اور لیگل سسٹم کے حوالے سے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو قانون چلتا ہے دیٹ از آن دا بیسس آف برٹش سسٹم آف لا، ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنے سسٹم کو جو ہے وہ اسلامک جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اسی حوالے سے 10 فروری 1979 کو کچھ امپورٹنٹ سٹیپس لیے گئے، میں وہ آپ کو سٹیپس بتا دیتا ہوں۔ شراب یعنی جو الکوہل کی ڈرنکنگ ہے، چوری یعنی اسٹیلنگ، زنا یعنی ایڈلٹری، اور جو قذف ہے یعنی فالس ایلیگیشن آف ایڈلٹری، اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی سزائیں جو ہے وہ نافذ کر دی گئی، یعنی حدود کے مطابق جو اسلامی سزائیں بنتی تھی ان کا نفاذ کر دیا گیا۔ جس طرح چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا، زنا کے اوپر کوڑے مارنا یا سنسار کر دینا، یا شراب کے اوپر جو ہے وہ جو کوڑے مارنے کی سزا ہے وہ نافذ کر دی گئی تھی۔ اچھا دوسری اہم جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ ان سزاؤں کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، جس کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر رکھا گیا تھا، اور ان عدالتوں میں جو جید علماء کرام ہیں جن کو شرعی حوالے سے جو ہے وہ نالج حاصل ہے ان کو جج مقرر کیا گیا تھا، تاکہ وہ اسلامک
جو لاز ہیں یا جو اسلامک پرنسپلز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. اچھا تیسری اہم چیز جو اس میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ غیر اسلامی روایات جو تھی ان کا عدالتوں سے خاتمہ کر دیا گیا تھا. اسلام، قرآن اور سنت کے سے متصادم کوئی بھی قانون اگر جو ایگزسٹ کرتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ جو تھا وہ کیا تھا کہ اسلامی قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہوں جو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. تو ان ایکسپرٹس کے لیے ایک اور جو ہے وہ سٹیپ لیا گیا تھا. ایک تو شرعی فیکلٹی جو ہے شریعہ فیکلٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں کھولی گئی تھی, اور قاضی کو مکمل جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے کہ وہ مکمل طور پہ اسلامک لا سے جو ہے وہ آگاہ ہو, اس کے لیے ان کے لیے کلاسز کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا تھا. اور جو لاسٹ سٹیپ لیا گیا تھا, جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی, جو قرارداد مقاصد تھی, وہ پہلے ہمارے آئین کا حصہ نہیں تھی, وہ افتتاحیہ میں شامل تھی, لیکن بعد میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا اپلیکیبل حصہ بنا دیا گیا تھا. اچھا نیکسٹ جو ہے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ جو ہے صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے, اور قرآن نے اس کا بارہا ذکر کیا ہے, جس طرح کہا جاتا ہے بار بار واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ریاست کے, ان کی جو ضروریات ہیں اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پورا کرے. اور اسلامی جو ایک ریاست ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ ریاست جو ہے جو اسٹیٹ ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے. 20 جون 1980 کو ملک میں زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ رائج کیا گیا تھا, جس میں حکومت نے 2.25 بلین روپیز جو ہے وہ جمع کرائے تھے تاکہ جو غریب اور مستحق طبقہ ہے ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا سکیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, اسلامی جو ایک ریاست ہے, اس کے اندر سود کی کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کر سکو. اچھا یہ اسلام کا آپ کہہ لیں اسلام نے ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 1 جنوری 1981 سے بینکوں اور تمام جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے سود اور جو وہ تمام سکیمز ہیں جو سود کے اوپر مبنی ہے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے گا, اور نفع نقصان کے اوپر جو ہے وہ سسٹم چلایا جائے گا. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, سود ان اے سینس یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ سود کیا ہے کہ اگر آپ نے 1000 روپیز جمع کرائے ہیں تو آپ نے ایک اماؤنٹ فکس کر لی ہے کہ اتنے عرصے بعد میں 1000 کی جگہ 1300 روپے جو ہے وہ واپس لوں گا. اور نفع نقصان کیا ہے کہ آپ نے بینک کے اندر اگر 1000 روپے جمع کرائے ہیں تو بینک اس کو اپنے بزنس میں لگائے گا, اور الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا, اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی آپ شراکت دار ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہا گیا تھا کہ اس طریقہ کار سے سسٹم کو جو ہے وہ چلایا جائے گا. اچھا ایک اہم سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا تھا 1983 میں عشر کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. جو 1983 میں فصل ربی تھی, جو ونٹر کراپ تھی, اس میں یہ سسٹم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا. عشر ہوتا ہے بیسیکلی ایگریکلچرل لینڈ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس پہ 1/10% جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے, یہ عشر کہلاتا ہے, اور اس کو جو غریب اور نادار لوگ تھے ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا. اچھا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ کے حوالے سے ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ایک چیز واضح کر دی تھی کہ ہم نے اسلامک پرنسپلز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اور ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ دینا ہے لوگوں کو جہاں وہ خود بھی اسلامک پرنسپلز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ فالو کر سکیں. تو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو ظہر کی نماز ہوگی وہ باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی تمام سرکاری دفاتر میں, اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ظہر کے وقت تمام کام جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, اور لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے. اچھا دوسرا جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا تھا رمضان کے احترام کے حوالے سے. کہا گیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں پبلک پلیسز پر کھانے اور پینے پر مکمل پابندی عائد ہوگی, اور جو شخص اس قانون کو توڑے گا اس کو 3 مہینے تک کی جیل اور اس پر کچھ جرمانہ جو ہے وہ بھی عائد کیا جائے گا. اچھا تیسرا امپورٹنٹ سٹیپ یہ لیا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, خلفائے راشدین, اہل بیت
اور جو ازواج مطہرات ہیں ان کی شان کے اندر گستاخی جو ہے وہ کسی صورت جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، ان کا مکمل احترام جو ہے وہ کیا جائے گا. پھر ایک اور بات یہ کی گئی تھی کہ جو سرکاری دفاتر ہوں گے اس میں رشوت، خوشامد یا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ جو کہ مکمل طور پہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہا ہوگا، ان کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھا جائے گا. اور اسی حوالے سے ایک وفاقی محتسب کا ادارہ جو ہے وہ 1983 میں جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ڈائگنوسس کرتا تھا، انویسٹیگیٹ کرتا تھا اور ریکٹیفائی کرتا تھا کسی بھی قسم کا جو انجسٹس ہے جو پبلک سے کیا جاتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے فیڈرل ایجنسی کی ان کی طرف سے، تو وہ اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے گا. اور لاسٹ میں ایک اہم چیز یہ کی گئی تھی کہ جو ریڈیو اور جو ٹی وی ہوگا اس کے اوپر اذان جو ہے وہ نشر کی جائے گی، تاکہ لوگوں کی جو ایک تھنکنگ ہے اس کو جو ہے چینج کیا جا سکے. جو سوسائٹی کا ایک مولڈ ہے اس کو ریلیجن کے اوپر جو ہے وہ لے کے آیا جا سکے. تو یہ آج بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.